वबरकात। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज हम पढ़ने वाले हैं किताबुल हज, और ये इस्लाम का, जिस तरह आप जानते हैं, बुनियादी रुकन है। हज का लफ्ज़ी मतलब होता है कसद करना। तो चूंकि मक्का मुकर्रमा की तरफ कसद किया जाता है, इरादा किया जाता है हज के लिए, इस एतबार से इसको हज कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मवाक़ीत के एतबार से हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ इलाकों को मुकर्रर किया है कि वहाँ के लोग और उनकी तरफ से गुजर कर आने वाले लोग ये वहाँ से ihराम बांधेंगे। उसको कहते हैं मीक़ात, और उसकी जमा है मवाक़ीत। इसमें दो अहादीस हैं जो हम पढ़ेंगे। पहली हदीस मुबारक है आन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़्क़त li अहलिल मदीना, मदीना वालों के लिए आपने मुकर्रर किया ज़ुल्हुलैफ़ा, ज़ुल्हुलैफ़ा ये जगह का नाम है। वली अहल शामी, और शाम वालों के लिए अल जुहफ़ा, जुहफ़ा मुकर्रर किया आपने। वली अहल नजदिन, और नजद वालों के लिए कर्रल मनाजिल, कर्नुल मनाजिल आपने मुकर्रर किया। वली अहलिल यमनी, और यमन वालों के लिए यलमलमा, यलमलम मुतय्यन किया। वक़ाल, और आपने फरमाया हुन्ना लहुन्ना, ये इनके लिए है। वलिमन, और उनके लिए अता अलैहिन्ना, जो इनसे गुजर कर आए, मिन गैरि अहलिहिन्ना, इनके रिहायशियों के अलावा। मिम्मन अराद अल हज वल उमरा, उन लोगों में से जो हज और उमरा का इरादा करें। वमन कान दून ज़ालिक, और जो इससे अंदर अंदर होंगे। फमिन हैतु, तो जहां से भी, अनशा, वो शुरू करेंगे। हत्ता अहलु मक्का तमिन मक्का था, यहाँ तक के मक्का वाले मक्का से ihram बांधेंगे। तो ये हदीस मुबारक की आपको समझ आ गई है, अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है हदीस। जी सर। दूसरी हदीस मुबारक है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युहिल्लु अहलुल मदीनती, मदीना वाले तलबिया शुरू करेंगे, ihram बांधेंगे। युहिल्लु ihram बांधेंगे अहलुल मदीना, मदीना वाले, मिन जिल हुलैफा, जुल हुलैफा से। वाहलु शाम मिनल जुहफती, और शाम वाले जुहफा से। व अहलु नजदिन, और अहले नजद, मिन कर्निल मनाजिल, कर्नुल मनाजिल से। ये जगहों के नाम। अब्दुल्ला कहते हैं व बलगनी, और मुझ तक ये बात पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व युहिल्लु, और ihram बांधेंगे अहलुल यमनी, यमन वाले, मिन यलमलम, यलमलम से। ये दो अहादीस पढ़े हैं, हमने जो पढ़ी हैं, इसमें एक तरह की बातें बयान हुई हैं जिस तरह कि आप जान चुके हैं। इस सिलसिला में सर ये, ये पाकिस्तान वाले कहाँ से बांधेंगे? मतलब सऊदी अरब से जो बाहर के आएंगे तो पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। हाँ, इस पर हम बात करते हैं अभी। ये इस वक्त किताब मैंने आपसे शेयर की थी गालिबन, आपने देखा इसको, जी हाज सर। उमरा और जियारात। उसका ये सफ़ा नंबर 48 है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। मिकाते मकानी, एक तो होते हैं ना मिकाते ज़मानी। तो ज़मानी जो है ना, ये यानी महीनों के एतबार से हैं। जिस तरह जुल्कादा है, और जुल्कादा से पहले कौन सा है? शव्वाल है जी। जुल्कादा से पहले शव्वाल होता है। जी। शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा, ये 3 महीने हैं। इसको कहते हैं मीकाते ज़मानी। और एक होते हैं मीकाते मकानी, जगहों के एतबार से। तो इस पर जिक्र किया गया कि ये 5 हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये 5 हैं जो मक्का को उसकी तमाम जिहाद से हाथा में लिए हुए हैं।
حج عمرہ کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے احرام کے بغیر میقات عبور کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر فرمایا، شام والوں کے لیے جحفہ کو، نجد والوں کے لیے قرن المنازل کو، یمن والوں کے لیے یلملم کو۔ یہ مواقیت ان علاقوں کے لیے وہی جو ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے۔ اس پر آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ مکہ ہے اور قرن المنازل۔ اب یہاں سے جتنے لوگ آنے والے ہیں جو قرن المنازل کے راستے سے یہاں مکہ میں آئیں گے، ان کا قرن المنازل ہے۔ اسی طرح یلملم والوں کا، یہاں سے جتنے لوگ آئیں گے تو ان کا یلملم ہے۔ اسی طرح جوحفہ مدینہ کا یہ ذوالحلیفہ اور ذات ہے، یہ سارے اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ ذوالحلیفہ کا مقام اور اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ذوالحلیفہ قریب ہے کہ مدینہ کی آبادی یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ مدینہ والوں اور اس راستے سے گزرنے والوں کا میقات ہے۔ ذوالحلیفہ کو وادی العقیق بھی کہتے ہیں اور اس کی مسجد کو مسجد الشجرہ کہتے ہیں۔ عوام میں ذوالحلیفہ کا نام بئر علی، ابیار علی، آبار علی جو معروف ہو گیا ہے، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ یہاں موجود کنویں پر علی رضی اللہ عنہ نے جنوں سے لڑائی کی تھی۔ اس بارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے بھی جنوں سے لڑائی نہیں کی، اور علی رضی اللہ عنہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ جن آ کر ان سے مقابلہ کریں۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کا۔ اچھا، یہ ذوالحلیفہ کے بارے ہم نے جان لیا۔ شیخ محترم، یہ بھی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی کہی کہ ان کا مقام بلند ہے علی رضی اللہ عنہ کا، کہ جنوں کے ساتھ میں جی یہ بھی انہوں نے مقابلہ بات، کریں۔ انہوں نے ہی کہی بات۔ جی جی یہ ذات عرق کا ہے اور بقیہ کا بھی۔ یہ آپ نے صفحات دیکھ لی ہے نا، تو وہاں سے جا کر آپ نے ساری تفصیل دیکھ لینی ہے کہ ان مواقیت کے جو نام ہیں یہ کیا کیا ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں والد صاحب نے اس میں جمع کر دی ہیں، تو اس کو آپ ایک بار دیکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ تھا، آپ میں سے کسی نے سوال کیا، کس نے سوال کیا تھا پاکستان کے حوالے سے؟ تو پیرا جی اس کا میں، یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ اسی کتاب کا جو آخری صفحہ ہے نا، اس میں یہ نقشہ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی سر آ رہا ہے۔ یہ سارا جو روٹ ہے یہ جہاز کا ہے، جو ہوائی جہاز ہے، یہ سارا وہ آ رہا ہے۔ آگے تک میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں۔ اب فون میں کیا ہوا؟ واحد مرہ ثانیہ۔ جی ہماری جو دیگر کتب ہیں نا اردو میں بر صغیر سے چھپتی ہیں، ان سب میں پاکستان، انڈیا وغیرہ سے جو میقات بنایا گیا ہے وہ یلملم ہے، جبکہ والد صاحب نے جب اس پر تحقیق کی ان کا کہنا یہ ہے کہ یلملم جو مقام ہے یہ ہمارا میقات رہا ہے جب ہم سفر کرتے تھے بحری جہاز کے ذریعے۔ یہ ساتھ سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو بحری جہاز سے جب ہم مکہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو اس وقت یلملم ہمارے قریب پڑتا تھا۔ اب یلملم کی بجائے ذات عرق جو ہے یہ زیادہ قریب پڑتا ہے پاکستان والوں کو۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ذات عرق، یہ ہے نا اصل میں یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر قرن المنازل ہے، یعنی سب سے پہلے ذات عرق ہے اور دوسرے نمبر پر قرن المنازل ہے، اور پھر جا کر یلملم ہے، اور پھر آگے ہی ذوالحلیفہ کا بھی مل جاتا ہے، وہ تو دور ہو گیا نا۔ تو سب سے پہلے آنے والا وہ ذات عرق ہے، تو یہاں جا کر ہمیں اپنا جو عمرے کے اندر شامل ہونا ہے وہ یہاں آ کر شامل ہونا ہے۔ آج کل جہاز میں آپ کو معلوم ہے، سب کو ماشاءاللہ اعلان کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، اور آپ کی سامنے والی سکرین پر جو خریطہ ہے، نقشہ، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔
اس پر لکھا بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ رہ گئے میقات آنے میں، اس وقت تلبیہ وغیرہ پکار لیا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس آدمی کا ارادہ نہیں ہے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا، وہ اگر ان مواقیت سے گزرے گا تو بغیر احرام کے اندر آ جائے گا یا وہ بھی احرام پہن کر آئے گا؟ بغیر احرام کے آ جائے گا۔ سر جب اس کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر اس میں ہاں تو کیونکہ ہم نے حدیث میں وہ یہاں پڑھا احرام ہے لے گا۔ کہ ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ان پر ہے، جی وگرنہ تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکسی چلانے والے ہوتے ہیں اور سامان لے کر آنے والے ہوتے ہیں، تو سب پر ضروری نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے جو حج عمرہ کا ارادہ کیا۔ اصل میں بعض لوگوں نے اس پر سختی کی اور کہا کہ نہیں سب پر ضروری ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، باب ما یلبس المحرم من الثياب، محرم کون سے کپڑے پہنے گا، لباس کیسے کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کا میرے خیال میں ہمیں آگے چلنا چاہیے، اس کا حدیث کا ترجمہ تو ہم کر چکے تھے، ایسا ہی ہے؟ سب کو یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ سر یاد ہے، دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے گا، من الثياب کپڑوں میں سے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمص، قمیض نہ پہنے، ولا العمائم اور نہ پگڑیاں، ولا السراویلات اور نہ شلواریں، ولا البرانس اور نہ ٹوپی، ولا الخفاف اور نہ موزے، الا احد الا کہ کوئی ایک، لا یجدون علیہم جوتے نہ پائے، فل یلبس خفینی تو وہ موزے پہن لے، ولیقطعہما اور ان دونوں کو کاٹ لے، اسفل من الکعبین ٹخنوں سے نیچے تک، ولا یلبس من الثیاب اور نہ پہنے ایسے کپڑے، شیئن من الثیاب کپڑوں میں سے، شیئن کوئی ایسا کپڑا لباس، مسہ زعفران او ورسن جس کو زعفران یا ورس بوٹی نے رنگا ہوا ہو، تو زیادہ بہتر ہے سفید رنگ کا لباس، لیکن یہ آپ کی اطلاع کے لیے سفید کلر کے بغیر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، کوئی بھی لباس، ہاں زعفران ورس بوٹی کے ساتھ جو رنگا ہوا ہے، اور اسی طرح زرد کلر جو ہے مرد کے لیے منع ہے، اس کے علاوہ کوئی کلر بھی مرد کے لیے منع نہیں ہے، وہ چاہے تو سرخ لباس پہنے، نیلا پہنے، پیلا پہنے، کوئی اور، تو احرام کا بھی یہی حکم ہے، لیکن ہماری آپ یوں کہہ لیں کہ تواتر کے ساتھ سفید لباس چلتا رہا ہے، تو بہرحال سفید لباس بہتر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی آپ کا فرمان بھی ہے کہ سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، لیکن جواز کی حد تک میں ذکر کر رہا ہوں کہ جائز ہے کہ سفید کلر کے علاوہ کوئی اور کلر بھی پہن لیا جائے۔ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں ولا تنتقب المرأۃ، عورت نقاب نہیں کرے گی، ولا تلبس القفازین اور نہ وہ دستانے پہنے گی۔ جی ہم آگے چلتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر ازار نہیں ہے تو کیا وہ شلوار پہن سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یخطب بعرفات، عرفہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے، استاد آپ نے کیا محترم ایک فرمایا؟ پیچھے ایک جی کرن بولیں۔ جی معذرت استاد محترم، وہ ایک پیچھے نقطہ دوبارہ سے اس کی وضاحت کر دیں کہ عورت نقاب نہیں پہنے گی، اس سے کیا مطلب؟ آپ اس چہرہ دن نہیں کیا ڈھکنا ہے؟ حاضر نہیں تھیں جب ہم نے اس حدیث کی وضاحت کی تھی؟ جی میرے خیال سے شاید نہیں تھی۔ میں بھی نہیں تھی سر سر اس وقت۔ وضاحت ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی میرا اعتراض ابھی بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ سر یہ استاد میں نے 5,000 والی سوال بات پوچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا اعتراض ابھی بھی ہے کہ جب کلیئرلی اس میں مینشن ہے کہ عورت نقاب نہ پہنے، دیکھیں نقاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چہرہ چھپانا، تو جب یہاں پہ دیا ہوا ہے تو پھر مجھے یہ چیز نقاب میرے کا مائنڈ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا چہرہ چھپانا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ میں سر عورت نقاب کس لیے کرتی ہے؟ کس لیے کو چھوڑیں، میں نے اس دن بھی جو بات کی میں دوبارہ اسی بات پر ہوں، شلوار کس لیے پہنتا ہے مرد، کس لیے ستر پہنتا ہے ڈھانپنے کے لیے۔ ہاں تو پھر آپ نے فرمایا کہ شلوار نہیں پہنے گا محرم، اس کا کیا مطلب ہے کہ سطر جو ہے وہ بے سطر ہو کر گھومتا پھرے گا؟
सर ये तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि आप नहीं, नकाब मैंने अब इसी पर रहना है, मैंने इधर उधर नहीं जाना। पिछली बार मैं इधर उधर चले गया था तो आप बहुत दूर निकल गई थी, बात किसी जो है ना वो तरफ लगी नहीं और समझ नहीं आई। आज मैं सिर्फ इसी नुक्ते पर रहना चाहता हूँ। शलवार मर्द इसलिए पहनता है ताकि उसका सतर वो उसको छुपा ले। नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया मुहरिम आदमी शलवार नहीं पहनेगा। अब बताएं। तो सर उसने नहीं पहनी होती ना तो। सर इसी मुझे तरह ऐसे निकाब लगता का है मसला है। जैसे सिले हुए कपड़े से मना किया हुआ है, स्पेसिफिकली नहीं कहा कि शलवार नहीं पहनी या कमीज नहीं पहनी। तो इससे इनसे अजीजा मुराद इस ये है बात कि को सिला हुआ समझें, कपड़ा। निकाब भी तो बांधा ही जाता है, उस बांधने वाली चीज से मना किया गया है। आप तो माशाल्लाह बहनें हैं, ये मसला तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाना चाहिए कि निकाबी इस वक्त हमारे शेख, वो यहाँ जो मेरा यहाँ सवाल मिलती असल हैं। में अच्छा सुन तो लें। मेरा निकाबी जी जी। आपको यहाँ जो मिलती है, एक आप अबाया पहनती हैं उसके ऊपर निकाबी बांधती हैं जी, उसको बांधा जाता है कि ओढ़ा जाता है, मुझे ये बताएं। बांधा जाता है। बांधा जाता है ना, ये मना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं ना कि जिसमें बांधने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो बात है ना लेकिन वाली, ये लेकिन अगरचे मगरचे, ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। सर फिर आपने सही कहा था कि किसी मौलवी को जो है ना वो किसी बात पे एक स्टैंड पे पॉइंट पे लाना ना बड़ा ही मुश्किल है। मुझे ये आज फील हो रहा है। अ- अच्छा मैं मौलवी हूँ तो आप क्या हैं? आप भी तो यही कुछ पढ़ रही हैं और मैं भी यही कुछ पढ़ता हूँ, मैं कोई आसमान से डिग्री लेकर आया हूँ कि मैं मौलवी हूँ? सर आपने खुद अपने बारे में ये बात कही थी कि आप तो चलें मैं एक आज आपके मौलवी हूँ बारे और भी आप कह मुझे देता यहाँ हूँ। पे आप मुझे नहीं ला सकती हैं। उस वक्त आपने 5,000 के लिए ये बात की थी। हाँ ये किरण नहीं थी उस दिन, और जी कौन जी कौन जी नहीं थी? ठीक है। हाँ ये इनको शायद इस बात का इल्म नहीं। हमने इनके लिए 5,000 का ऐलान किया था, और इनकी इतला के लिए उस दिन तो मैंने मजाहन कह दिया। तो चले अब हकीकत भी जिक्र कर देता हूँ, असल तो अल्लाह ताला की ज़ात है सबको देने वाली, तो हम इनाम दे भी देते हैं, कोई लेने वाला तो बने ना। आज भी तो हदीस पढ़ाते शेख, ये हुए 5,000 का इनाम मदरसे किस में बात पर रखा गया है? मदरसे में मैं जो पढ़ाता हूँ, हदीस की क्लास लेता हूँ, तो आज भी वहाँ एक मैंने सवाल किया था, और सवाल करने से पहले कुछ पैसे जो है वो मैंने वहाँ रख दिए डेस्क पर और कहा कि ये पैसे हैं, चाहें तो आप में से किसी की जेब में जा सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो वापस मेरी जेब का रास्ता इसके लिए खुला हुआ है, ये दोबारा मेरी जेब में आ जाएगा। वो तो वैसे मैंने कह दिया था। असल में इसमें सिर्फ आपकी समझने वाली बात ये है कि बड़े वसूख और पुख्तगी के साथ हम ये बात जिक्र कर रहे हैं कि औरत के लिए लाजिम है कि वो इहराम की हालत में अपना चेहरा छुपा कर रखेगी। हाँ निकाब मना है, बांधेगी नहीं, लेकिन दीगर जो कपड़े हैं वो ओढ़ेगी ताकि उसका सतर जो है, चेहरा सतर में शामिल है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसको वो छुपा उस्ताद सके। मोहतरम, मैंने सवाल असल में इसीलिए पूछा था, बस आपका ये मौकफ जानने के लिए कि आपकी राय या तरजीह आपकी इस मसले में क्या है। बाकी मनवाना तो हमारा काम नहीं है, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। हम तो अपनी जो राय है, जिसको किताब और सुन्नत की रोशनी से सही समझते हैं, उसका इजहार ही कर सकते हैं ना, मनवाया तो नहीं जा सकता है। जी हम आगे चलें। जी सर। तो आपकी बहन जो है सुफेरा नाम है ना इनका। तो अभी तक इन्होंने जो बात मैंने जिक्र की उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है, उसका जवाब दें तो इंशाल्लाह ये बात समझ जाएंगी। कौन सी बात सर? वही जो उस दिन से की और अब भी कर रहा हूँ, कई सवेरें गुजर गई, लेकिन उस बात का जवाब नहीं आया कि ला यलबसुल कुमुसा वलल अवाइमा वलस सराबीलात। हाँ सर मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था कि अब आप रैबिक करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या बात हो आप रही भी है। तो पढ़ रही हैं,
آپ یہ ساری وہ کتاب جو ہے، سارا کورس جو ہے وہ اصل میں عربی میں سر پڑھ رہے ہیں؟ میرا علم تو ہے ہی نہیں ہے نا، بہت ناقص نہیں سا نہیں، علم آپ ہے، کا علم ہے مجھے جو انشاءاللہ، چیز کیوں یہاں نہیں پہ ہے؟ لکھی ہوئی آپ نظر علم آ کی رہی ہے، مجھے بنیاد وہ پر ہی تو چیز ایک ہے نا چیز پر وہ کھڑی ہوئی تھوڑی ہیں۔ سی کلک کر رہی ہے۔ نہیں سر، میں اللہ معاف کرے میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن صرف ایک چیز جو مجھے یہاں سے وہ تھوڑا سا کر رہی ہے نا، مائنڈ میں کلک کر رہی ہے کہ جب لکھا ہوا ہے کہ عورت نقاب نہ اوڑھے تو پھر کیا اس کی پھر پیچھے کیا وجہ ہے؟ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ مرد شلوار نہیں پہنے گا۔ سر وہ مجھے کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا یہ اس وقت آپ کہاں کو لکھا سکرین پہ ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ وللسرابیلات کا لفظ نظر آ رہا ہے؟ جی سر۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ شلواریں نہیں پہنیں گے مرد لوگ۔ اب بتائیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میں نے بھی یہ حدیث ایک بار پڑھی تھی، تو اس میں یہ انہوں نے یہ ایکسپلینیشن بتائی تھی۔ حمیرہ جو ہے نا، تھوڑا سا ٹائم ابھی ان کو دیں۔ میں ان کو ٹائم دوں، سر مطلب ابھی میں خاموش ہوں؟ نہیں سر، اصل میں بات اچھا یہ ہے کہ بس یہ سمجھیں کہ حمیرہ اور سفیرہ ایک ہی ہیں، نہیں نہیں، ایک نہیں ہے میرے ہاں، کیونکہ ان کنفیوژنس کا بھی نقطہ ایک نظر ہی اور ہیں۔ ہے، آپ کا اور ہے۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ بس صرف ایک چیز ہے، ہم تو دیکھیں اسی چیز کے اوپر اچھا، ادھر ادھر کیوں رائے آپ جا کرتے ہیں۔ رہی ہیں؟ ہم اس پر دیکھیں، آپ کے سارے فیلوز کا اس پر وقت جو ہے وہ اس کو میں کوئی اور لفظ تو نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ یہ حدیث سمجھنے اور سمجھانے میں ہی سارا وقت ہے نا۔ ولد سرابیلات کا میں نے یہاں اس کو کیا بھی ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ شلوار سے منع کیا گیا ہے محرم کو، اور یہاں عورت کو نقاب سے منع کیا گیا ہے۔ اب اس کو تو آپ لے رہی ہیں کہ وہ الگ سے کپڑے پہنے گا، سطر اپنا چھپائے گا، یہاں نہیں لے رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب دیں اور ہم آگے چلتے ہیں۔ چلیں سر ٹھیک ہے، ابھی تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا، ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر کہیں اور پہ بات نکل آئے گی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حدیث مبارکہ جب سامنے ہو تو پھر ادھر ادھر کہاں جانا ہے ہم نے مزید۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصل میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہاں اکثر خواتین ننگے منہ گھوم رہی ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے۔ اگر یہی بات ہے عزیزہ، تو ہمارے یہاں بازاروں میں خواتین کی کثرت وہ بے پردگی ہوتی ہے، تو کیا پھر یہاں بھی جائز ہو گیا اگر یہی بات ہے تو؟ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ ہے اس کے الفاظ اس وقت آپ کے سامنے ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبداللہ ابن عمر یزید فیہا، اس میں کچھ اضافہ بھی کرتے تھے: لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل۔ تو اس میں اگر کوئی اضافہ کر لیتا ہے تو ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے، یا ناجائز اور حرام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا تلبیہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ترجمہ واضح ہے؟ ہم آگے چلیں یا ترجمہ کرنا ہے؟ واضح ہے شیخ۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ عورت محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل، حلال نہیں ہے، لمرأۃ، کسی عورت کے لیے بھی، یہ گرامر کی روح سے دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں تنوین تنکیر، کسی عورت، بڑی ہو چھوٹی ہو، جی، وہ مطلقہ ہو، خلع یافتہ ہو، بیوہ ہو، شادی شدہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرح کی عورت، ایسی عورت تو امین باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، کیا اس کے لیے حلال؟ یہاں جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ بات کی گہرائی تک ذرا جائیے، حلال و حرام کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور جائز ناجائز کا مسئلہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے۔ تو حلال کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ حلال نہیں ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ ان تسافر، کہ وہ سفر کرے، مسیرۃ یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات کا سفر بھی، الا ومعها ذو محرم، مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ تسافر، کہ وہ سفر کرے، مسیرت یومن، ایک دن کی مسافت، الا مع ذی محرم، مگر
محرم کے ساتھ. اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ کسی عورت کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے سفر کرنا حلال نہیں ہے محرم کے بغیر. تو محرم کے ساتھ اس کو سفر کرنا ہے. میں یہاں آپ کے سوال کرنے سے پہلے ہی ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بڑا مأمون اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ امن میں یہ سفر ہوتا ہے. جہاز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لہذا خاتون اکیلی سفر کر سکتی ہے کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ بہت سے لوگوں کے وہ ساتھ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں رفقہ آمنہ. ایسا سفر جو بالکل امن میں ہے. تو جب امن میں سارا سفر ہے تو پھر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اجازت دے دینی چاہیے. اس سلسلہ میں صرف یہاں کئی باتیں ہیں. ایک بات جو گوش گزار آپ کی کر دوں وہ یہ ہے کہ آج کا سفر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی والا سفر کون سا رفقہ آمنہ ہوگا؟ موجودہ سفر زیادہ امن میں ہے یا جس قافلے کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہ زیادہ سفر امن والا ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم والا. ظاہر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا سفر ہی ہوگا. تو اس سلسلہ میں ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ذکر کیا کہ میں نے فلاں فلاں غزوے میں اپنا نام میں نے لکھوا دیا ہے اور اب یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ حج کو جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو تم نے نام لکھوا لیا ہوا ہے نا بات کر لی ہوئی ہے تو تم غزوے میں چلو اور بیوی تمہاری چلے جاتی ہے ہم اتنے سارے لوگ تو جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہا. آپ نے فرمایا انطلق فحج معها جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو. غزوہ نہ لڑو ابھی بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ اور جا کر حج کرو. اس لیے آج کل مجھے علم ہوا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے محرم کے بغیر سفر کی. تو جی اگر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس سے علمی طور پر اختلاف کرتے ہیں کہ یہ ان کا اجازت دینا شریعت کے خلاف ہے. رہا یہاں مسئلہ کہ جی یہ بڑا امن والا ہے یہ ایک تو اس سلسلہ میں ہم بات کر چکے ہیں. دوسری بات ہمارے استاد گرامی اور پاکستان کے بڑے بڑے جہابذہ اور محدثین میں ان کا نام ہے. آپ سب انشاءاللہ ان کا نام سنا ہوگا. حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے اور فاضل مدینہ ہیں. انہوں نے ایک بار ایک واقعہ شیئر کیا تھا اسی سلسلہ میں. فرمانے لگے کہ خاتون نے اس کا میں اختصار کرتا ہوں اکیلے اس نے سفر کیا اور اس کا خامند جہاں جس ملک میں تھا اس نے وہاں سے ٹکٹ بھیجا اور اس خاتون نے یہاں پاکستان سے سفر شروع کیا اور وہ خاتون کانت حسنا بہت خوبصورت تھی. تو اتنے میں جہاز کے عملے والوں نے کیا کیا جہاز کو کسی فنی خرابی کا بتا کر ایک جگہ پہ انہوں نے لینڈ کیا اور وہاں لوگوں کو انہوں نے ہوٹل دیے اور اس خاتون کے ساتھ پھر وہ جو عملہ تھا اس نے ایسا سلوک کیا کہ جو ناقابل بیان ہے. یہ ساری روداد اس نے جا کر پھر اپنے خامند سے ذکر کی اور وہاں سے اس نے یا اس کے کسی جاننے والے نے یہ بات حافظ صاحب سے ذکر کی اور حافظ صاحب نے یہ بات علماء کے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پر اس بات کا تذکرہ کیا اور اظہار کیا کہ اس کی خرابیاں اب تک موجود ہیں اگرچہ بہت بڑی مینجمنٹ وغیرہ بھی کیوں نہ ہو. اس لیے شریعت کے کاموں میں خیر ہے تو یہ سفر نہیں ہو سکتا. سمجھنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں عورت کی عمر 500 سال بھی ہو جائے 500 سال عورت کی عمر ہو پھر بھی وہ عمرے کا یا حج کا سفر محرم کے بغیر جا کر نہیں کر سکتی ہے. واضح ہے. ہم آگے چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اگر عام روٹین میں عورت اکیلے جاتی ہے جس کو آپ سفر کہتی ہیں نا وہ سفر تو نہیں کر سکتی. مطلب کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی. جی یہ سفر ہے. جزاک اللہ خیر. لیکن شہر میں بس اوقات کسی کے گھر جانا پڑتا ہے یا خاص ضرورت کے تحت بازار جانا پڑتا ہے یا اپنی جاب وغیرہ کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے. تو اگر یہ سفر نہیں ہے تو پھر اس میں اجازت ہے. آگے چلتے ہیں. باب الفدیہ فدیے کا بیان. عبداللہ ابن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کہا جلست الى کعب بن عجرہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا فسألته عن الفدیہ. فسألته کیوں لکھا ہوا فسألته
फसअलतुहु अनिल फिदिया, तो मैंने उनसे फिदिये के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कहा नज़लत फ़िया खासतन, ये फिदिये का जो हुक्म है ना खुसूसन मेरे बारे में ये नाजिल हुआ था। वही लकुम आम्मा, और अमूमी तौर पर यह हुक्म तुम्हें भी शामिल है। हुमिलतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उठाकर लाया गया। वल कमलु, जबकि जुएं जो थीं, यतनासरु अला वजही, वो मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। फ़क़ाल, तो आपने फरमाया मा कुन्तु उरल वजअ, मैं नहीं ख्याल करता था तकलीफ को, बलग बिक, जो तुझे पहुंची है, मारा, जो मैंने ख्याल किया। क्या मतलब कि जितनी मैं समझता था ना कि तकलीफ आपको है, उतनी नहीं, आपको तो बहुत ज्यादा तकलीफ ये दे रही हैं। और ये आपने फरमाया मा कुन्तु उरा, मैं नहीं ख्याल करता था, अलजहदा मशक्कत, बलग बिक, जो आपको पहुंची है, मारा, जो अब मैं देख रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी मशक्कत आपको पहुंची हो जितनी अब मैं देख रहा हूँ कि आप तो बड़ी मशक्कत में है। तो फिर आपने पूछा अतजिदु शातन, क्या एक बकरी पाते हो? फकुलतु ला, मैंने कहा कि नहीं, इसकी ताकत नहीं। आपने फरमाया फसुम सलासता अय्याम, 3 दिन के रोजे रखो। औ अतइम सित्तता मसाकीन, या 6 मिस्कीनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिला दो। लिकुल्ली मिस्कीन निस्फु साइन, हर मिस्कीन को आधा सा, 2 मुद, 4 मुद हो तो 1 सा बनते हैं ना, तो 2 मुद खाना इतना खिला दो। एक रिवायत में अल्फाज क्या है, अमरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, युतइमा फरकन बैन सित्तति मसाकीन, कि वो 6 मिस्कीनों में एक फरक, टोकरा जो है वो खिला दें। ये एक फरक जो है ये तकरीबन 3 सा के बराबर बनता है। तो जाहिर है 3 सा और लोग 6 हैं, तो आधा आधा सा ही आ गया। औ युहदी शातन, या एक बकरी जो है वो कुर्बान करो। औ यसूमा सलात अय्याम, या 3 दिन के रोजे रख लो। तो ये उस शख्स के लिए है जो सर की किसी भी तंगी में मुब्तला हो और उसको वक्त से पहले ही अपनी हिजामत, टिंड वगैरह बनवानी पड़े, इस सूरत में ये फिदिया है उसके लिए। हम आगे चलते हैं। बाबू हुर्मती मक्का, मक्का की हुर्मत का बयान। इसमें 2 अहादीथ हैं। عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص, इन्होंने अमर बिन सईद बिन आस से कहा, वहुव यबअथु अलबुऊथ इला मक्का, जबकि वो मक्का की तरफ लश्कर भेज रहा था। इज़न ली, मुझे इजाजत दो, अय्युहल अमीर, अमीर, अन उहद्दिसका कौलन, ये एक पसे मंजर है इसका खास, उसको छोड़ें, हम जो यहाँ मकसूद है वो पढ़ते हैं बस। अमीर साहब मुझे इजाज़त दें, मुहद्दिसका कौलन, कि मैं आपके साथ एक बात करूं, आपको एक हदीस बताऊं। कामा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। अलगद, कल, मिन यौम फतह, फतह के दिन, यानी अलगद अगले दिन, मिन यौम फतह, मिन यौम फतह, फतह के, फतह मक्का के अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस इरशाद फरमाई थी। फसमिअतु उज़ुनाया, तो मेरे दोनों कानों ने उसको सुना था। व वआहु क़ल्बी, और मेरे दिल ने उसको याद कर लिया था। व अबसरतु ऐनाया, और मेरी आंखों ने देखा था।हीन तकल्लम बिही, जब आप वो बात कर रहे थे। इतने वसूख के साथ उन्होंने कहा, अन्नहु हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमद बयान की, व अस्ना अलैहि, और उसकी तारीफ की। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, इन मक्का था, बेशक मक्का, हर्रमह अल्लाहु, अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया है। यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों जमीनों को पैदा किया है। वलम युहर्रिमहा अन्नास, लोगों ने इसको हराम करार नहीं दिया। ये हुर्मत मक्का को अल्लाह ने बख्शी है, लोगों ने ये हुर्मत मक्का को नहीं बख्शी है। फला यहिल्लु लिमरिइन, तो किसी आदमी के लिए हलाल नहीं, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, अन यस्फिका बिहा दमन, कि वो यहाँ खून बहाए। यस्फिका, कि वो बहाए, बिहा, इस मक्का में, दमन, कोई खून भी, खून रेजी करे, ये किसी को इजाजत नहीं है। और इसी तरह वला याजिद, वला याजिद बिहा शजरा, और ना वो यहाँ कोई दरख्त काटे, क्योंकि मक्का की हुर्मत है, तो यहाँ कोई दरख्त काटना भी जायज नहीं। फ़इन
احد ترخص، پس اگر کوئی ایک رخصت پکڑنا چاہے بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتال سے، فیہا اس میں، فقولو تو اسے کہو ان اللہ ادینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لرسولی اپنے رسول کے لیے، ولم یأذن لکم تمہیں یہ اجازت نہیں دی، اور وَإِنَّمَا اور صرف اذن لرسولہ ساعتن اپنے رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی میں اجازت دی تھی، دن کا تھوڑا سا وقفہ، اتنی اجازت دی تھی کہ آپ اس میں لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور وقد عادت اور لوٹ آئی ہے حرمتها اس کی حرمت، اليوم آج کا حرمتها اس کی حرمت کی طرح بلمس کل، جس طرح کل یہ مکہ حرام تھا اس کی حرمت سب پر مسلمہ تھی، آج کا کچھ دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی تھی یہاں جنگ کرنے کی، تو اب اس کی جو حرمت ہے وہ کل کی طرح دوبارہ ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو حاضر جو ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے، جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ فقیل علی ابی شریح، ابو شریح سے کہا گیا ما قال لك عمر، پھر عمر نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں اس نے کہا تھا انا اعلم بذلك منك یا ابا شریح، ابو شریح میں اس بات کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، ان الحرم بے شک حرم جو ہے لا يعيد عاصیا، وہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارا بدم، اور نہ خون کی وجہ سے بھاگنے والا کوئی اس کو پناہ دیتا ہے، جو کسی کا خون بہا کر بھاگے مکہ اس کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارا بخربہ، اور نہ ہی جو خیانت کر کے بھاگا ہوا ہے مکہ اس کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جن لوگوں کے خلاف یہاں لڑائی کے لیے آئے ہیں یہ لوگ ہمارے نافرمان ہیں اور ہمارے قتل کر کے آئے ہوئے نعوذ باللہ، اور یہاں ہمارے ساتھ خیانتیں کر کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ مکہ پہ چڑھائی کریں گے اور یہاں پر حملہ کریں گے۔ یہ خاص پس منظر ہے، اس کو میں نے ذکر کیا کہ آپ چھوڑیں۔ اصل بات جو یہاں سے ہم سیکھنا چاہیں گے باب حرمت مکہ، وہ یہ ہے کہ مکہ حرام ہے، لہذا مکہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے نہ یہاں قتال کیا جائے گا، لڑائی کی جائے گی، اور نہ یہاں کسی درخت کو کاٹا جائے گا، اور اس کی اجازت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے وقت کے لیے ملی تھی، اور وہ اجازت بھی بعد میں پھر ختم ہو گئی، اور پہلے کی طرح اس کی حرمت جو ہے وہ واپس آ گئی۔ سر اس حدیث کا ریفرنس نمبر مل سکتا ہے؟ یہ ابھی جو ہم نے پڑھی ہے، جی سر۔ 1832 نمبر صحیح بخاری میں ہے، 1354 صحیح مسلم میں ہے، دیکھ لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن، لا ہجرت بعد الفتح، فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مکہ سے مدینہ ہجرت ہے، کیا مطلب؟ یعنی پہلے مسلمان مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے نا، کیونکہ مکہ کفر کا، وہاں پہ کفر تھا اور اپنے اسلام کو بچاتے ہوئے وہاں پہ گئے ہیں، مدینہ گئے تھے، لیکن جب مکہ میں اسلام کا، مکہ جب فتح ہو گیا تو یعنی آپ نے کہا مدینہ کی کہ اب طرف ہجرت نہیں ہو سکتی، پاکستان کی طرف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہجرت، کیونکہ ایک کفر کے بلدہ سے اسلام کے بلدے میں جانے کی کا وہ ہے نا، ہاں، تو جہاں مکہ جو ہے اب ان لوگوں کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، لا ہجرت بعد الفتح، ہاں ولیکن جہاد ونیہ، جہاد اور نیت تو باقی رہے گی۔ وَإِذَا پھر تم، اور جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے، فَانْفِرُوا تو نکلو، جب تمہیں جہاد کے لیے امیر کہتا ہے کہ فلاں کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے تو پھر تمہیں نکلنا پڑے گا۔ وقال یوم فتح مکہ، اور فتح مکہ کی دن آپ نے فرمایا تھا ان هذا البلد، یہ شہر حرمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فهو حرام، تو یہ حرام ہے بحرمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کے ساتھ لا یوم القیامہ، قیامت تک۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ، اور اس میں قتال کرنا حلال نہیں ہے، لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے بھی، قبلی مجھ سے پہلے، وَلَمْ يَحِلَّ لِي اور نہیں حلال میرے لیے، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَار مگر دن کا
ایک حصہ, وہی ساعت ہے تی ہذا, اور یہ والی گھڑی ہے جب آپ بات ارشاد فرما رہے, فهو حرام بحرمت اللہ الى یوم القیامہ, تو سنو اب یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے یہ حرام ہی ہے. اس کی حرمت کیسے ہے؟ لا يعضد شوکہ, لا يعضد, نہ کاٹا جائے, شوکہ, اس کے درخت کے پتوں کو, شوک ویسے کانٹے کو کہتے ہیں, ولا ينفر صیدہ, اور نہ اس کا شکار بگھایا جائے, ولا يلتقط لقطتہ, اور اس کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے, الا من عرفہا, سوائے اس شخص کے لیے کہ جو اس کو اعلان ہی کرواتا پھرے. یہ تھوڑا فرق ہے, اس کو ہم سمجھیں گے. ہمارے یہاں لاہور میں اگر کسی کی کوئی چیز گم گئی تو ہم اگر اس کو اٹھا لیتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ 1 سال اعلان کروائیں. اگر 1 سال اعلان کے باوجود بھی وہ آدمی نہیں ملتا, پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس چیز کو خود اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کبھی جا کر اس کا مالک مل گیا تو پھر وہ چیز اس کو لوٹانا پڑے گی. ہمارے یہاں یہی حکم ہے نا. جبکہ مکہ میں آپ اگر کسی کی چیز اٹھاتے ہیں تو 1 سال کی بات نہیں ہے, بلکہ ساری زندگی وہ آدمی پھر اعلان ہی کرواتا پھرے گا. یہ مکہ کی حرمت ہے. اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے تو پھر یہاں کا اور مکہ کا جو حکم ہے وہ تو برابر ہوا, تو مکہ کی حرمت پھر کیسے ہوئی؟ اس لیے الا من عرفہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتا مگر وہی شخص جو اس کو پھر پہچان کرواتا پھرے گا, اس کی تعریف کرواتا پھرے گا کہ ایسے ایسے کی مجھے چیز ملی ہے, کسی کی ہے تو نہیں, وہ لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. ولا یختلى خلاہ, اور نہ اس کی سبز جو گھاس ہے وہ کاٹی جائے گی. فقال العباس, عباس کہنے لگے یا رسول اللہ الا الازخر, سوائے ازخر کے, ازخر کی اجازت دے دیں. فإنه لقینہم وبیوتہم, کیونکہ یہ ان کے جو لوہے کا کام کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے اور گھروں میں یہ استعمال ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت دے دی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الا الازخر, سوائے ازخر کے. تو معلوم ہوا ازخر جو گھاس ہے, بوٹی ہے, یہ تو توڑی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مکہ کی حرمت کے پیش نظر وہاں کی کوئی چیز نہیں توڑی جائے گی. القین سے مراد کہتے ہیں الحداد, لوہار جو ہوتا ہے وہ اپنی بھٹی وغیرہ کے لیے وہ اس چیز کو استعمال کرتے تھے. ہم آگے چلیں. باب ما يجوز ٹھیک. قتلہ, کن چیزوں کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ اصل تو ہے کہ مکہ میں کسی چیز کو قتل نہ کیا جائے, لیکن کچھ چیزیں ایسی خبیث ہیں کہ ان کو مکہ میں بھی نہ صرف یہ کہ مارا جا سکتا ہے بلکہ مارنے کا حکم بھی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الدواب, جانوروں میں سے, جانداروں میں سے 5 چیزیں, کلہن فاسقن, وہ ساری کی ساری فاسق ہیں, یقتلن فی الحرم, حرم میں بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا. الغراب, کوا, والحدأۃ, اور چیل, والعقرب, اور بچھو, والفأرۃ, اور چوہیا, والکلب العقور, اور کاٹنے والا کتا. یہ اگر مکہ میں بھی مل جائیں تو ان کو قتل کیا جائے گا. مسلم کے الفاظ ہیں یقتل 5 فواسق فی الحل والحرم, 5 فاسق چیزیں جو ہیں ان کو حل میں بھی اور حرم میں بھی قتل کیا جائے گا. حل سے مراد یہ اس کے علاوہ جیسے ہمارا یہ پاکستان ہے, یہ سارا حل ہے, تو حل میں بھی ان چیزوں کو مارا جائے گا اور حرم میں بھی ان چیزوں کو مارا جائے گا. آگے چلیں. باب دخول مکہ وغیرہ, مکہ وغیرہ میں داخلے کا بیان. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ, مکہ میں داخل ہوئے, عام الفتح, فتح مکہ والے سال, وعلی رأسہ المغفر, جبکہ آپ کے سر پر مغفر تھا. مغفر جو ہے یہ سر پہ پہنے جانے والا خود ہے جو لوہے کے ساتھ بنا ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں آج کل بالکل یہ بائک ڈرائیو کرنے والے ہیلمٹ پہنتے ہیں, تو اسی طرح سمجھے یہ خود ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے لوہے کا, تاکہ تیر تلواروں سے جنگ میں بچا جا سکے. فلما نزعہ, جب آپ نے اس کو اتارا,
جاءه رجل فقال، تو آپ کے پاس ایک آدمی ہے تو آپ نے فرمایا ابن خطل، اس نے کہا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، اصل میں ابن خطل کا نبی علیہ السلام نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ آپ کے خلاف آپ کی گستاخانہ یعنی آپ کے اشعار پڑھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، تو بتایا گیا کہ وہ تو کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اقتلوہ، قتل کر دو اس کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے من کدا، کدا جگہ سے، من الثنیۃ العلیہ، اوپر والی جانب سے، تو اوپر والی جو طرف ہے گھاٹی، وہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، التی بالبطحاء جو بطحاء میں ہے، وخرج من الثنیۃ السفلی، اور نیچے والی گھاٹی سے آپ واپس تشریف لے گئے تھے۔ اس پر اہل علم لکھتے ہیں کہ آج بھی یہ مستحب ہے کہ اگر آپ مکہ میں اس کے بالائی حصے سے داخل ہوں اور نکلتے وقت اس کے نیچے والے حصے سے واپس جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی بعض نے توجہ یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو اس وقت وہ ایک بلند جگہ پہ کھڑے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل بلند جگہ سے ہوئے ہیں اور نیچے والی جگہ سے آپ مکہ سے نکلے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے جبکہ اسامہ بن زید، بلال، عثمان بن طلحہ بھی تھے آپ کے ساتھ، فاغلقوا علیہم الباب، انہوں نے آپ پر دروازہ بند کر دیا، فلما فتحوا الباب، جب انہوں نے دروازہ کھولا، کنت اول من ولج، میں پہلا تھا جو داخل ہوا، فلقیت بلالا، تو میں بلال کو ملا رضی اللہ عنہ، فسالتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، هل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں پڑھی تھی، بین العمودین الیمانیین، دو یمانی جو ستون ہیں ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، دو رکعتیں آپ نے ادا کی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہ جاء الی الحجر الاسود، کہ وہ حجر اسود کے پاس ہے، فقبلہ، تو اس کو بوسہ دیا، وقال، اور کہا انی لاعلم، بلا شبہ میں جانتا ہوں، انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت، اور اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک، کہ وہ تجھے بوسہ دیتے، ما قبلتک، تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو آج کل جو مختلف درباری مزاری لوگ ہیں، مندریاں پہننے والے اور مختلف نگینوں میں اپنی قسمتیں تلاش کرنے والے، انہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول بار بار پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف شیخ لائے وہ اور آپ کے واضح ساتھی نہیں بھی ہوئی مکہ وہ میں۔ بات، جی جی معذرت شیخ، آپ کی بات واضح نہیں ہوئی، کون سی بات؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول کیوں بار بار پڑھنا چاہیے؟ میں نے ذکر کیا کہ جو مندریوں میں اور مختلف نگوں میں اور مختلف پتھروں میں اپنی قسمتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول بار بار پڑھنا چاہیے کہ یہ پتھر کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جی جی کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ واضح ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں داخل ہوئے، فقال المشرکون، مشرکوں نے کہا انہ یقدم علیکم قوم، ایک ایسی قوم تمہارے پاس آئے ہیں، قد وہنتہم حمی یثرب، جن کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے نا، مدینہ اصل میں شہر کو ہی کہتے ہیں، ہم یہاں لاہور بیٹھے ہیں، اس لیے لاہور بھی مدینہ ہے، مدینہ تو لاہور، لیکن اس کو مدینہ تو رسول اس کا اصل نام ہے، المدینہ النبویہ، لیکن وہ کثرت استعمال کی وجہ سے، یہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ خصوصیت کی وجہ سے اس کو صرف مدینہ بھی کہہ لیں تو سارے جانتے ہیں الحمدللہ کہ مدینہ کون سا ہے۔ تو اس کا پہلا نام یثرب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی قوم تمہارے پاس آئی جس کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، اور یثرب کا جو مدینے کا بخار ہے یہ آج بھی معروف ہے، ابھی بھی عمرے پر جانے والے لوگ بسا اوقات ان میں سے اکثریت ان کو بخار ایک نہ ایک بار ہوتا ہے مدینہ میں جا کر۔ چلیے خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے، جو مدینہ کی آب و ہوا پر صبر کرتا ہے
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، کہ وہ 3 چکروں میں رمل کریں، وان یمشوا ما بین الرکنین، اور یہ کہ وہ 2 رکن جو ہیں ان کے درمیان وہ چلیں، ولم یمنعہم، اور ان کو نہیں روکا ان یرملوا الاشواط کلہا، کہ وہ سارے چکروں میں رمل کریں، الا الابقاء علیہم، مگر جی ان پر یہ اس چیز کو، اس امر کو باقی رکھتے ہوئے۔ رمل کس چیز کو کہتے ہیں؟ رمل ہوتا ہے پہلوان کی چال، تیز چلنے کو، جیسے ہلکا ہلکا تیز نہیں، دوڑنا ہوتا ہے پہلوان، شاید۔ ہاں اس میں ہلکا ہلکا دوڑنا، کہ جو جی کندھے ہیں ان کو ہلکا ہلکا ہلا کر، اس کو پہلوانوں کی چال بولتے ہیں، تو اس طرح چلا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چکروں میں رمل کا بولا تھا، ان پر ابقاء، شفقت اور نرمی وغیرہ ڈالتے ہوئے، وغیرہ سب چکروں میں بھی آپ کہہ سکتے تھے نا کہ وہ رمل کریں، تو ان کو دکھانے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت سے زیادہ اب ضرورت ہو۔ اب وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے منافق، کافر، مشرک، ہندوس، جی یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب بھی ضرورت ہے اس چیز کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ آئے تھے، اور حجر اسود کا آپ نے استلام کیا، اول ما یطوف، پہلے جب آپ نے طواف کیا تھا، تو یخب ثلاثۃ اشواط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کرتے تھے پہلے 3 چکروں میں۔ اسی طرح اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی، انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، علی بعیر، اونٹ پر، سواری پر، یستلم الرکن بمحجن، تو آپ چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ استلام کے طریقے آپ کو معلوم ہے، یا تو براہ راست استلام کیا جائے، بوسہ دیا جائے، یا پھر دوسرے نمبر پر ہے رکاوٹ کے ساتھ، جس طرح ابھی یہ چھڑی والی بات ہم نے پڑھی، اور تیسری صورت اشارہ ہے، تو اشارہ جب کیا جائے گا اس وقت پھر ہاتھ کو نہیں چوما جائے گا، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں وہاں پہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا لم ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا رکنین الیمانیین، یمانی، یمن کی طرف جو 2 رکن ہیں، رکن یمانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ آپ کسی اور کا استلام نہیں کرتے تھے۔ تو حجر اسود جو ہے اس کو تو آپ چومتے تھے، اور جو رکن یمانی ہے اس پر صرف آپ ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ کے ساتھ اس کا استلام کرتے تھے۔ جی آگے باب التمتع انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلیئر ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔